आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4K TV के प्रोग्राम नाज़ दारिया में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालों के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेलुक तजिया करने के लिए मौजूद होते हैं स्टूडियो में हमारे मुल्क में मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तजियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडिया जो अपने आप को एक सेकुलर मुल्क कहता है और वहाँ पे अक़लीतों के बारे में, अक़लीतों के हकूक़ के बारे में जो है बहुत बमाली की जाती है। कुछ दिनों पहले क्या हुआ, इंडिया में एक सिख रहनुमा सिद्धू मूसेवाला, उनका बेईमाना कत्ल किया गया। कल बीजेपी मोदी सरकार के एक कारकुन ने हम मुसलमानों के सबसे महबूब हस्ती हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। दोबारा से एक दफ़ा फिर उनकी शान में बेअदबी की गई है और इसके बारे में एक दफ़ा से फिर पूरी दुनिया में एक मुंचाल आ गया है। आपका क्या ख्याल है कि क्या ये सच में भारत जो अपने आप को एक सेकुलर मुल्क कहता है वो इस मायने में पूरा उतर रहा है? पहली बात तो ईशा, हमने पहले भी इस पर बात की कि भारत एक नाम नहाद सेकुलर मुल्क है। जी सर। वहाँ पे अक़लीतों के हुकूक कहीं भी, मतलब वहाँ सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, इसके अलावा कोई कम्युनिटी नहीं रह सकती। अच्छा, वहाँ मुसलमान जो हैं वो 22 करोड़ के लगभग हैं, यहाँ पाकिस्तान में 22-24 करोड़ है। तो जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं तकरीबन इतने ही हिंदुस्तान में मुसलमान आबाद हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ी तादाद सिखों की है, बाकी भी अक़लीतें हैं वहाँ पे, ईसाई भी हैं, सारे हैं। तो वहाँ हिंदुस्तान जो है बुनियादी तौर पर उसे इंडिया नहीं कहना चाहिए, उसे हिंदुस्तान ही कहीं, वो हिंदुओं का मुल्क है और वहाँ पर सिर्फ हिंदू ही रह सकते हैं। आज़ादी के साथ वो अपने अकीदे, अपने नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ पे एक तहरीक खालसा चल रही है खालिस्तान के लिए। वहाँ सिख जो हैं वो अलग रियासत चाहते हैं, अपना अलग मुल्क, अपना अलग तशख़्ख़ुस है उनका। वो चाहते हैं कि हम भारत से, क्योंकि वो समझते हैं कि भारत हिंदुओं का मुल्क है। तो वहाँ ये जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल था आपके सामने है, 3-4 दिन पहले हुआ और भारत ने ये मैसेज दिया कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू रह सकते हैं। जो भी यहाँ आज़ादी की बात करेगा, अपने तशख़्ख़ुस की बात करेगा, अपने हकूक़ की बात करेगा, हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। और उससे नज़र हटाने के लिए कि वो मामला दब जाए, और अब उन्होंने क्या किया कि हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। असल में भारत एक बात को समझता है और पूरी दुनिया इस बात को समझती है, इस्लाम है क्या जी? कभी गौर कीजिएगा इस पे। इस्लाम इसी का नाम है, सिर्फ और सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है ना, उसका नाम इस्लाम है। मैंने शायद मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इश्क़ रसूल मुसलमानों में से ख़त्म कर दिया जाए तो इस्लाम ख़त्म हो जाता है। सिर्फ हुब्ब रसूल जो है यही इस्लाम है। अच्छा, रसालत ने ही हमें तौहीद सिखाई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि उससे पहले बुतों की पूजा होती थी। तो इश्क़ रसूल और इत्तिबाए रसूल जो है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ततब्बु जो है, उनकी मोहब्बत जो है, उनका इत्तबा, उनकी अताअत, यही दीन इस्लाम है। और उनकी ज़ात पे हमला जो है, मतलब जो तौहीन की गई है, ये पूरी दुनिया के तकरीबन हम 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान, यानी कि 2.25 अरब 2.5 अरब मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, उनके जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की गई है। और मैं समझता हूँ कि इस पे बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने उस कारकुन को फिर पार्टी से निकालना पड़ा। अभी तक तो यही इतलात हैं, पूरी दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल है, भारत में बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है। पाकिस्तान के तमाम इदारों ने, हुकूमत ने, अपोजिशन ने और हमारी ISPR ने बयानिया जारी किया और उसको कंडम किया। मैं समझता हूँ कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का इशू था। पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस पर मुत्तहिद होना चाहिए और हमें ऐसा कोई लाहेअमल बनाना होगा। हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मौसर अंदाज में आवाज़ उठानी चाहिए और वहाँ पे एक करारदाद मंजूर करनी चाहिए। मुसलमान ममालिक की वहाँ अक्सरियत है, हमें एक फौरी तौर पर एक करारदाद मूव करनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा में, और वहाँ कहा जाए कि हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे महबूब हस्ती हैं, हम उनकी शान के ख़िलाफ़ एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मुसलमानों को, अब जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, हम देखिए भारत में मुसलमान जो हैं वो कितने पुरअमन रह रहे हैं, तो हम पुरअमन रहना चाहते हैं जहाँ भी हैं। हम मतलब भारत के मुसलमान अलहदगी की तहरीक नहीं चला रहे, भारत के मुसलमान पुरअमन हैं। उन्होंने कभी भी कोई भी इशू हो तो वो पाकिस्तान का साथ नहीं देते, वो अपने भारत का, इंडिया का साथ देते हैं। इंडिया का साथ, वहाँ के रिहायशी हैं, उनके पास पासपोर्ट, उनकी नेशनलिटी जो है वो इंडिया की है, तो वो मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी हैं। वो आज़ादी की तहरीक नहीं चला रहे, कोई भी मुसलमान वहाँ पे नहीं चला रहा। भारत का गासिबाना कब्जा है कश्मीर पे, वहाँ के लोग तहरीक चला रहे। तो भारत जहाँ जहाँ आज़ादी की बात होती है, तो भारत में बसने वाले जो मुसलमान हैं वो उन पे तशद्दुद क्यों है? वो तो नहीं चाहते। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले तो मुसलमानों को
تمام ممالک کو قرارداد منظور کرانی چاہیے اقوام متحدہ کہ جہاں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور وہ اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں، اس ملک میں انہی کے قوانین کے تابع رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں مکمل مذہبی آزادی دی جائے، اور ان کی سب سے محبوب ہستی جو ہے اس کی بے حرمتی اور قرآن کریم کی بے حرمتی ہم کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس پہ اپنی جانیں دے سکتے ہیں۔ انڈیا کے جو مسلمان ہیں 20-22 کروڑ، وہ تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ان کے لیے بڑی حقیر سی چیز ہے جان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو ہے یہ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ تو بھارت کو یہ سوچنا ہوگا، اور دوبارہ سے میں عرض کروں کہ بھارت ایک قطعی طور پر ایک غاصبانہ ہندوؤں کا ملک ہے، کٹر ہندوؤں کا ملک ہے۔ گائے کا پیشاب پینے والے، گائے کا گوبر کھانے والے، انہیں کیا پتا کہ انسانیت کیا ہے، انسان کے نظریات کیا ہوتے ہیں۔ اور کسی ہستی جو ان کی لیڈر ہو، جو ان کی قائد ہو، جس نے پوری کائنات کو تبدیل کر کے رکھ دی ہو۔ ہماری تو کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس سے پہلے جو حالت تھی عرب کے لوگوں کی، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے نا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں دور جاہلیت میں تھا تو مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے ایمان لے آیا اور جس نے توبہ کر لی، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا، کیا وہ بھی معاف ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل معاف ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ وہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سننا چاہتے تھے اس کے منہ سے، لیکن وہ بزید رہا، اور پھر اس نے سنانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ رب العزت نے مجھے ایک بیٹی دی، تو میری بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ اب جب اس بچی نے چلنا پھرنا سیکھ لیا، باتیں کرنا شروع کر دی، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ تو عرب کے دستور کے مطابق میں بھی اس سے نفرت کرتا تھا جیسے عرب نفرت کرتے تھے اپنی بچیوں سے۔ تو اللہ کے نبی، میں نے ایک دن سوچا کہ میں اس بچی کو جیسے زندہ درگور کر دیتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اسے زندہ دفن کر دیتا ہوں۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اس بچی کو لے کے نکلا گھر سے، اسے کھلونوں کا لارا دے کے، کوئی بہانہ لگا کے، اسے لالچ دے کے میں لے گیا۔ کہتے میں گھر سے باہر دور لے گیا اور وہاں جا کے میں نے کھدائی شروع کر دی۔ جی سر۔ تو میرے کپڑوں پہ مٹی گرتی تھی، میں تو گڑھا اس کے لیے کھود رہا تھا، وہ قبر نما گڑھا، تو میں تو اس کو دفن کرنے کے لیے کھود رہا۔ تو یا رسول اللہ وہ میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑتی، کہتی پاپا آپ کیوں مشقت کر رہے ہیں، پاپا دیکھیے تو آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ تو وہ میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹا رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے لیے ہی تو گھڑا کھودا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے چہرے پہ مٹی آتی، وہ میرا چہرہ صاف کرتی ہے اپنی چادر کے ساتھ، اپنی قمیض کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی، میرا دل نہیں بسیج رہا تھا، تو وہ مجھے کہتی کہ بابا آپ اتنی مشقت نہ کریں۔ پھر میں کھوتا رہا گھڑا، اور وہ بچی بار بار اصرار کرتی تھی کہ پاپا میں کرتی ہوں۔ وہ کھود رہی تھی مٹی، وہ نکالتی تھی اس میں سے کہ پاپا آپ ہٹ جائیں، آپ تھک جائیں گے، میں پاپا کر دیتی ہوں، پاپا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ بچی کی والہانہ محبت جو ہے اس سے بھی میرا دل نہیں پسیجا۔ تو میں نے وہ گھڑا کھودا تو بچی کو پتہ نہیں، پھر میں نے اٹھا کے بچی کو اس گھڑے میں پھینکا اور اس پہ مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ تو جب بچی کو اندازہ ہوا کہ یہ تو گھڑا میرے لیے کھودا ہے، تو یا رسول اللہ میری بچی نے چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیا۔ وہ رو رہی تھی، کہتی تھی بابا خدا کے لیے مجھ پہ مٹی نہ ڈالیں، بابا میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، بابا میں آپ سے کھلونے نہیں مانگوں گی، پوری زندگی آپ سے پیسے نہیں مانگوں گی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مانگوں گی، بابا آپ مجھے معاف کر دیجیے، بابا کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل نہیں پسیجا۔ بچی رو رہی تھی، مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ بابا میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، تو بابا مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن میرا دل نہیں پسیجا، میں نے اس بچی کو بھی دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی جو ریش مبارک تھی، داڑھی مبارک تھی، وہ آنسوں سے تر ہو گئی۔ تو وہ عرب کے لوگ جو اپنی بچیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے، سرکار دو علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں بھی بچیوں کی اتنی محبت ڈال دی کہ اب لوگ اپنی بیٹیاں اللہ سے رحمت کی صورت میں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بیٹی دے، میں اس کو پالوں گا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ ہستی نہ آئی ہوتی تو آج ہم اسی دستور کے مطابق اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہوتے۔ ہمارے دلوں میں بیٹیوں کی محبت نہ ہوتی، ہمارے دل میں عورت کی محبت نہ ہوتی، ہمارے دل میں بہن کی محبت نہ ہوتی، ماں کی محبت نہ ہوتی، بیوی کی محبت نہ ہوتی، تو ہم عرب کا وہ جو کلچر تھا اس کو اپنائے ہوئے ہوتے۔ آج جو عورت کو عزت ہے، آج جو انسانیت کی قدر ہے، وہ ایک ہی شخصیت کی وجہ سے ہے، ایک ہی ہستی کی وجہ سے ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے بار بار۔ ہم اپنی جانوں پر،
کمپرومائز کر سکتے ہیں، اپنے مال پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، اس کی قربانی دے سکتے ہیں اور انتہا پہ جا سکتے ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حرمت پر ایک جملہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو پوری دنیا کے لوگوں کو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہم جانیں دے دیں گے لیکن ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک جملہ نہیں سن سکتے. بھارت میں جو کچھ ہوا ہے آج، یہ میں کوئی نجومی نہیں ہوں لیکن یاد رکھیے گا آنے والے 5 سے 7 سال میں بھارت جو ہے اس کے کئی ٹکڑے ہونے والے ہیں. جو وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، جیسے آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ وہاں آج سے صرف 3 دن پہلے سدھو موسے والے کا بہیمانہ قتل ہوا ہے، اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. جرم کیا ہے کہ وہ بندہ بھارت کا وفادار تھا، اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرتا، لیکن کیا تھا وہ کہتا تھا کہ میرے سکھ جو ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہے، ہمیں آزادی دی جائے. تو یہ اس کا جرم تھا. اس نے وہ جو ایک سلسلہ چلا تھا، سگنیچر لے رہے تھے، تو اس پہ اس نے سب سے پہلے سگنیچر کی اور لوگوں کو آمادہ کر رہا تھا کہ آپ بھی اس تحریک خالصہ میں شامل ہوں. اس کو قتل کر دیا گیا. اب مسلمانوں کا کیا جرم ہے؟ وہاں پہ وہ کوئی تحریک چل رہی ہے، مسلمان چلے، سکھ تو ایک تحریک چلا رہے ہیں. بھارت کے مسلمانوں نے تو کسی الگ سے ریاست کا مطالبہ نہیں کیا، وہ تو بھارت کے آئین اور قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. بھارت میں مسلمانوں کی مساجد محفوظ نہیں، ان کے گھر محفوظ نہیں ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور اب اس سے بڑھ کے حملہ ہو گیا ہے. تو یاد رکھیے گا، میں یہ پروڈکشن کر رہا ہوں. اب غزوہ ہند کتنی دور ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن غزوہ ہند سے بہت پہلے بھارت جو ہے اس کے کئی ٹکڑے ہونے والے ہیں. اس میں خالستان بھی بنے گا اور مسلمانوں کے لیے الگ ایک ریاست نہیں، بہت ساری ریاستیں بننے والی ہیں. بھارت تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ کشمیر پر بھی قبضہ کر لے گا. یہ اس کا خواب نہیں پورا ہونے والا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بھارت میں مسلمانوں کے لیے 2 سے 3 اور ریاستیں بننے والی ہیں. یہ میری پریڈکشن ہے، میرے جذبات نہیں ہیں خالی، کیونکہ بھارت کا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ وہاں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. ان کے اندر احساس محرومی جو پل رہا ہے وہ لاوا بن کے پھٹنے والا ہے اور بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں. یہ میری پریڈکشن ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میری ذاتی رائے یا خواہش نہیں ہے. بھارت جو کچھ کر رہا ہے، جو اس نے بویا ہے وہ اس نے کاٹنا ہے، اور اس کے نتائج بہت جلد آپ کے سامنے ہوں گے. 2 4 5 سال کی بات ہے. وہاں سے سکھ بھی آزاد ہونے والے ہیں اور مسلمانوں کی بھی ریاستیں بننے والی ہیں. سر، آپ کو نہیں لگتا کہ بی جے پی کے وہ جو کارکن ہیں جنہوں نے یہ گستاخی کی ہے یا ایسے الفاظ بولے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی پنشمنٹ، کوئی سزا ملنی چاہیے؟ اب بھارت میں ایسا نہیں ہوگا، وہ لوگ اسے سزا نہیں دیں گے. آپ دیکھیے گا جنہوں نے کروایا، مودی جو ہے سرکار، اس کے 2 رخ ہیں. اس کے 2 رخ ہیں. ایک تو اس نے اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے، تنقید سے بچنے کے لیے، بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ پارٹی سے اسے نکالا ہے. اس کی بھی کنفرمیشن ابھی تصدیق نہیں ہو رہی. اچھا، اب کیا کرے گا؟ اسے انعامات دے گا، ایسے لوگوں کو انعامات دے گا، اسے اپنی پارٹی میں اس سے بڑا عہدہ دے گا، اسے بہت خوش ہوگا. اور آنے والے بھارت میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مودی سرکار، وہ تو ایک بہت متعصب آدمی ہے نا، دنیا کا جو ظالم ترین شخص ہے، مطلب جس نے حقوق کو غصب کیا ہے، بالکل، وہ اس کا نام مودی ہے. تو وہ تو مطلب ایک متشدد قسم کا ہندو، اور اس نے بار بار کہا ہے کہ میں ہندو ہوں. وہ یاد رکھیے گا، وہ صرف اور صرف ہندوؤں کا لیڈر ہے. میں نے کہا نا کہ اس کی سوچ جو ہے وہ ہندو مت تک محدود ہے. وہ بھارت کا صدر نہیں ہے، بھارت کا وزیر اعظم نہیں ہے، بھارت کا، وہ ہندوؤں کا ہے، صرف اور صرف ہندوؤں. وہاں سزا نہیں ملے گی. اور وہاں کی عدالتوں کا آپ دیکھ لیں، ہندوؤں کی جو عدالتیں ہیں، بھارت کی جو عدالتیں، ہندوستان کی کہنا چاہیے، ہندوستان کی جو عدالتیں ہیں، بابری مسجد کے فیصلہ لے لیں آپ، تو وہاں پر تو اس کا کنسیپٹ بھی ہے، نہ وہاں کا قانون، وہاں ہندوؤں کا قانون ہے، ہندوؤں کی عدالتیں اور ہندوؤں کی حکومت ہے. بس اس سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے ہمیں. وہاں کسی اقلیت کو انصاف نہیں مل سکتا. صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، وہاں بسنے والی تمام اقلیتوں کی بات کر رہا ہوں. انہیں انصاف نہیں مل سکتا. بھارتی قانون، بھارتی عدالتیں، ہندوستانی عدالتیں کسی بھی اقلیت کو انصاف نہیں دے سکتی.